अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और नई हॉरर कहानी लेके आ चुका हूँ। तो लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, और लाइक भी करें मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर भी किया करें, और कमेंट कर दें कि आपको अगली कहानी कैसे चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी आज से 6-7 साल पुरानी, जो कि बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इसको आप मन गढ़ंत वगैरह ना समझिएगा, क्योंकि मैं मन गढ़ंत वाक़या ये नहीं सुना रहा। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। यह है एक हिंदुस्तान का वाक़या है। तो चलते हैं। तो शुरू ऐसे कहानी हो रही है कि कुछ आपस में कज़न वगैरह हैं, वो जाते हैं अपने किसी दोस्त की शादी पे। तो जब वो किसी की शादी में पहुँचते हैं, उस अपने दोस्त की शादी पे चलते हैं, तो देखते हैं कि उसका जो दोस्त है, वो कहता है कि यार हमारा प्रोग्राम आज के लिए कैंसिल हो गया है, तो हमारी शादी है कल, तो इसलिए आज रात आप यहाँ रह लो, कल शादी होगी, आप चले जाना फिर। तो हम सारे कज़न थे, साथ हमारे मामू भी थे, तो हमने हामी भर ली हमारे साथ जाते हैं। तो हमने हामी भरी, तो वो हमें ले गया अपने डेरे पे। अब जब वो हमें डेरे पे लेके गया है, तो डेरा उस इलाके से बहुत दूर था जहाँ पे शादी होने वाली थी। तो यानी एक खौफनाक जगह थी, मतलब बिल्कुल आसपास कोई भी नहीं था, बिल्कुल वीरान जगह थी। तो डेरे पे हमें लेके गया, वहाँ पे आसपास कुछ जानवर भी थे, तो कोई भी नहीं सोया। सारों ने क्या किया कि बाहर आग जला ली। अब आग जला के सारे बैठ गए, गुफ्तगू हो रही थी। तो जो है ना, जिसकी ये कहानी है, जिसकी ये मामू की कहानी है, वो कहता है कि मैंने अपनी मुमानी से कुछ वाक़यात सुन रखे थे कि मेरे मामू के साथ ना कुछ वाक़यात हुए हैं। तो मैं आपके मामू का तारुफ़ कर रहा हूँ, अपने मामू का, कि मेरे मामू जो है बहुत अच्छे ट्रक ड्राइवर हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना ट्रक चलाया, तो अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब भी ट्रक चलाते हैं लेकिन कम। तो मैंने सुना था कि अपनी मामी से कि भाई मेरे मामू के साथ कुछ वाक़यात हो चुके हैं। तो मैंने अपने मामू को कहा ना, मैंने कहा मामू, मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ वाक़यात हो चुके हैं। मेरे मामू ने कहा और नहीं। तो जब मुझे देखा कि मैंने मामू को कहा, तो मेरे सारे कज़नों ने भी कहा कि हाँ मामू सुना है। तो जब सारों ने इसरार किया, तो मेरे मामू मान गए कि चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो जब मामू माने हैं, अब मामू ने जब सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने सुनाया ऐसे है कि मामू आपको मामू की ज़ुबानी ही सुनाऊँगा। तो मामू ने कहा ये कुछ अरसा पहले की बात है, जब मैं जवान हुआ करता था। तो मैं जब जवान था, तो मेरे सेठ ने एक दिन कहा कि आज हमने ना बहुत दूर डिलीवर करनी है सामान, तो तुम जो है ना अपने दोस्त को साथ ले लो। तो मेरा दोस्त कुछ सफ़रों में मेरे साथ होता था, कुछ सफ़रों में नहीं होता था, तो मैंने अपने दोस्त को साथ लिया। अब मेरा जो दोस्त था, वो मुझे उस्ताद जी कह के मुखातिब करता था, ठीक है। तो अब मैंने अपने दोस्त को साथ लिया। सुबह तो कैसे कैसे गुजर गई। तो अब शाम का वक्त जब हुआ ना, रात का टाइम, तो आसपास कोई भी नहीं, बिल्कुल खौफनाक वहशत भरा रोड था, क्योंकि आसपास जंगल तो नहीं था लेकिन झाड़ियाँ वगैरह थी। तो बिल्कुल घंटे 1.5 घंटे बाद मुश्किल से एक ट्रक गुजरता हो, बिल्कुल कोई भी नहीं था। तो मेरा जो साथ वाला दोस्त था, मतलब जो मुझे उस्ताद जी कहता था, दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे थोड़ी देर बाद कहा रात को कि उस्ताद जी भूख लगी है, तो खाना गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो आप रोक दो। तो मैंने कहा नहीं यार, ये जो है थोड़ा ख़तरनाक रोड है, आगे कोई थोड़ी सी बस्ती आ जाए या थोड़ी कोई आबादी वाली जगह आ जाए तो फिर मैं रोकूँगा, खा लेंगे खाना। तो वो चुप हो गया। तो फिर 45 मिनट 30 मिनट की ड्राइव होती है, कोई जगह नहीं आती जहाँ मैं गाड़ी रोकता। तो फिर उसने जैसे ही कहा उस्ताद जी, तो मैंने गाड़ी वहीं रोकी। और जब मैंने गाड़ी रोकी, उसने दस्तरखान बिछाया। तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं जो है ना, शुरू से सिर्फ घर का खाना बना हुआ खाता था, बाहर वगैरह का नहीं खाता था। तो इसलिए तुम्हारे सामने आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए जो तुम्हारी मामी ने मुझे खाना दिया था, वो मैंने खोला। अब सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, हमने खाना जैसे ही शुरू किया ना, मालूम, पीछे मैंने अपनी गाड़ी के ना हेडलाइट्स के ऊपर चेन लटकाई हुई थी, लेफ़्ट राइट दोनों हेडलाइट पे, कि वो जब गाड़ी चलती थी तो वो पीछे ऐसे लगने की आवाज़ आती, तो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैंने वो चेन लटकाई हुई थी, तो क्योंकि ट्रक रुका हुआ था, तो ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि पीछे आवाज़ आ रही है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि उस्ताद जी आपको भी यहाँ इससे थोड़ा डर लग रहा है? मैंने कहा हाँ यार, मुझे आवाज़ आ रही है ऐसे कुछ पीछे। उसने जब गौर किया, तो उसने कहा हाँ यार, ये तो आवाज़ तो बिल्कुल आ रही है। तो मैंने उसको कहा यार तुम उतरो, देखो अगर पीछे कोई जानवर है तो उसको भगा दो यहाँ से। तो उसने ऐसे ही किया, डरते डरते नीचे उतरा। मैं उसको देख रहा हूँ साइड मिरर से ना, साथ वाले शीशे, कि वो पीछे गया है
اور بڑی عجیب تھوڑے گھبراتا وہ دوبارہ آیا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے مجھے کہا استاد جی پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں. میرا جیسے کہ میں کانپ اٹھا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا ہاں شاید کوئی جانور ہو جو جھاڑی میں چلا گیا ہو. تو یہ بات سن کے میں نے اپنے دماغ کو بھی تسلی دی اور اپنے آپ کو کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، چپ کر کے تو کھانا کھا. اب دوبارہ ہم نے کھانا کھانا شروع کیا. اب ہم دوبارہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، مشکل سے دوبارہ 1-2 منٹ گزرے ہوں گے کہ پیچھے دوبارہ آواز آئی. میں نے کہا یار اس دفعہ کوئی جانور ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر تو اندر جا نہیں سکتا، تو فوراً اترو پیچھے دیکھو. اب وہ فوراً اترا ہے، پیچھے گیا ہے تو معلوم دوبارہ واپس کیا. اس نے کہا استاد جی گاڑی بھگاؤ یہاں سے. 2-3 منٹ بعد واپس جیسے ہی آیا اس نے کہا کہ استاد جی گاڑی بھگاؤ یہاں سے. میں اس کا ڈر دیکھ کے میں نے کہا کیا ہوا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا استاد جی میں جیسے ہی پیچھے گیا ہوں میں نے ویسے ہی کوئی نہیں دیکھا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. جب میں نے یہ محسوس کیا ہے تو مجھے ایسے آواز آ رہی تھی کہ میرے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہے اونچی اونچی آواز میں. تو پھر میری حالت خراب ہوئی اور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھگاؤ گاڑی بھگاؤ. تو میں نے یہ دیکھا اس کا بھائی ڈر ہے تو میں نے فوراً کھانا سمیٹا ہے، گاڑی کو سیلف کیا اور میں نے گاڑی شروع کی. جیسے ہی ٹرک میں نے دوبارہ رواں کیا. اب تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی کہ ہم چلیں تھوڑا سا آگے، پہلا گیئر ہی تھا. تو میں نے اپنی جو ساتھ والے شیشے میں سائیڈ مرر میں دیکھا ہے نا، وہ دیکھ کے مانو جیسے کہ میری روح جسم سے نکل گئی ہو اور میں شدید ڈر گیا. دل جیسے کہ میرا باہر نکل گیا. معلوم میں نے دیکھا جب میں نے اس شیشے میں نظر ڈالی، میں نے دیکھا جہاں پہ ہمارا ٹرک رکا ہوا تھا نا، وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کی شکل بہت عجیب ہے. اور مجھے اس بات سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ انسان تو بالکل نہیں ہے، اور وہ یہاں پہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں. یہ دیکھ کے پتہ نہیں اللہ جانے کیسے میں نے ٹرک چلایا اور پھر 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہوئی ہے اور تھوڑی سی آبادی وغیرہ والا علاقہ آیا ہے. تو میری ٹرک کی کیا نام ہے تھوڑی سی ہوا کم تھی سائڈ والے ٹائر میں، تو میں نے روکی ہے، اس نے ہوا بھری ہے. تو ہوا تو 2 منٹ میں بھر گئی. اب ہم وہاں پہ رک گئے. میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کر لوں، پیچھے سے ہم جو ہے اتنا بھائی ذلیل ہو کے آ رہے ہیں. تو میں تھوڑی دیر جب رکا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یار ہوا بھرنے والا مجھے بڑے عجیب لہجے میں دیکھ رہا ہے. تو مجھے راہ نہیں گیا. میں نے کہا یار خیر ہے مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا استاد اس وقت یا رات کو کوئی آتا ہی نہیں ہے ٹرک والا، تم کہاں سے آ رہے ہو یہاں سے؟ اس نے کہا یار خیر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا آج تک جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی واقعہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں یار تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا بھائی جان میں نے اس روڈ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ اس پہ کوئی جنات بھوت کا بسیرا ہے. تو یہ سن کے پھر مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ یار یہ تو بالکل صحیح بات کر رہا ہے. اس کو پھر میں نے سارا واقعہ بتایا. اس نے کہا یار آئندہ کے بعد یاد سے نہ آنا. تو یہ واقعہ تھا. تو اس کے بعد میں نے فوراً ماموں سے اصرار کیا. میں نے کہا ماموں وہ کوئی لڑکیوں والا واقعہ بھی تھا وہ بھی بتائیں. ماموں نے کہا اچھا میں وہ بھی سنا دیتا ہوں. تو ماموں نے دوبارہ ایسے شروع کیا کہ اب جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے رات کو ٹرک چلانا بالکل چھوڑ دیا. بالکل کبھی بھی نہیں چلاتا تھا جو مرضی ہو جائے. تو جو میرا سیٹ تھا میں بتاتا چلوں کہ میرا سیٹ میرے ساتھ بہت مخلص تھا. مطلب دکھ سکھ میں وہ میں اگر اس سے پیسے مانگتا تھا وہ مجھے پیسے بھی دے دیتا تھا، میری مدد بھی کرتا تھا، تو بہت اچھا تھا. تو کیا ہوتا ہے میرا سیٹ کہتا ہے کہ یار ارجنٹ کال آ گئی ہے، تمہارے علاوہ کوئی بندہ ہے نہیں، ٹرک پہنچانا ہے خدا کے واسطے پہنچا دو. اس کو پتا تھا کیونکہ میں رات کو چلاتا نہیں ہوں. تو اس نے منتیں کی یار پہنچا دو. تو میں نے کہا یار ایسے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرا استاد میرے سے منتیں کر رہا ہے. میں نے کہا چلے میں جو ہے پہنچا دیتا ہوں. تو شام کا وقت تھا، ٹرک لوڈ ہوا، لوڈ ہوتے ہوتے رات ہو گئی. اب جب رات ہوئی ہے تو اسی روڈ سے گزرنا تھا، اسی جگہ سے گزرنا تھا، اسی جگہ سے بالکل. اور ساتھ ہی میرا وہی دوست تھا جو اس وقت بھی میرے ساتھ تھا، وہی ٹرک وہی دوست وہی جگہ. اب ڈرتے ڈرتے ہم ٹرک میں بیٹھے ہیں، اللہ کا نام پڑھ کے نکلے. اب میرے دوست نے کہا استاد ایک واقعہ تو ہو چکا ہے، اب خدا کے واسطے گاڑی مت روکنا جو بھی ہو جائے. میں نے کہا جتنی بھوک لگتے ایک رات مرتے نہیں ہے، گاڑی نہیں روکنی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار اللہ خیر کرے گا، ہم نے کسی کا برا نہیں کیا نا تو ہمارے ساتھ ہی برا نہیں ہوگا. یہ کہ ہم نے بسم اللہ کی، ٹرک رواں دواں ہوا. اب وہی جگہ اور سارے ہمارے دماغ میں وہی پرانے خیال آ رہے ہیں کہ یار کیا کیا ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو چکا ہے، کیا ہمارے ساتھ واقعہ ہوا. وہی چھن چھن پیچھے کی چین کی اور عجیب. تو تھوڑی دیر گزرنے کی تھی کہ ایک دم سے میں دیکھتا ہوں معلوم کہ میرے سامنے 2 لڑکیاں آ کے رک گئی.
تو میں ٹرک بچاتے بچاتے ان لڑکیوں کو بچاتے بچاتے فوراً بریک ماری، وہیں جہاں لڑکیاں ٹھک جائیں نہ ٹرک جو ہے ٹھک جائے، دونوں ٹھک رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے بریک ماری لڑکیاں میرے سے قریب آئی دروازے کے، میں شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا کیا ہوا اتنی رات کو آپ کہاں کھڑی ہو؟ وہ تو میں ان لڑکیوں نے کہا کہ بھائی جان ہمیں آگے گاؤں تک چھوڑ دیں، خدا کے واسطے پلیز گاؤں تک چھوڑ دیں، ہم رات کے لیے جو ہے ہم رات کو کہاں جائیں گے، یہ وہ انہوں نے منتیں کی۔ تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، میں بتاتا چلوں کہ میں ان کو پاؤں کو دیکھ رہا تھا، ان کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو ایک لڑکی تھی اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے سنا نا کہ یہ چڑیلنی وغیرہ جو جن بھوت ہوتے ہیں ان کے پاؤں سیدھے نہیں ہوتے۔ تو میں نے جب پاؤں کی طرف نظر دیکھی ان لڑکیوں کا لہجہ وغیرہ اور ان لڑکیوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا یار یہ تو بالکل نارمل ہے۔ تو میں نے لڑکیوں کو بٹھا لیا۔ اب جیسے ہی بٹھایا ہے تو میں نے ان سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ تم کہہ رہی ہو کہ ہم رات کو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں چھوڑ دو، تو تم یہاں پہ آئی کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہماری یہاں پہ سہیلی کی ہے شادی، تو ہم شادی پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ رک جاؤ، لیکن ہمارے جو ابا جی ہیں وہ بہت بیمار رہتے ہیں، تو آگے ہمارا گاؤں ہے تو وہ بالکل اکیلے ہیں، ہماری امی مر چکی ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے گھر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو تم یہاں پہ آئی کیسے ہو؟ ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک گاڑی تھی جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں، تو وہ گاڑی مہمانوں کو پہنچانے گئی ہوئی تھی، تو ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا، ہم نے کہا یار اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں، رستے میں کوئی آیا تو اسے لفٹ مانگ لیں گے جیسے وہ آپ سے لفٹ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور بات ایسی کی جس سے مجھے اور میرے دوست کو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ ہمیں یہ نہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جن بھوت ہیں، تو آپ اس بات سے بالکل جو ہے خیر کریں کہ ہم جن بھوت نہیں ہیں، ہم بالکل آپ کی طرح انسان ہی ہیں، تو بس آپ ہمیں گھر تک چھوڑ دیں۔ تو یہ سن کے ہم دونوں کو تسلی ہو گئی اور باتیں شاتیں چل رہی تھیں اور ہم اس کے وہاں تک گاؤں تک پہنچ گئے۔ اب جب گاؤں تک پہنچے ہیں ان کو ہم نے اتارا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یار اب آپ کو ہم ایسے نہیں جان دیتے بھائی جان، آپ ہمارا یہی 2 منٹ کے فاصلے پہ گھر ہے، آپ ہمارا جو ہے گھر بیٹھے ہمارے ابو سے ملیں، چائے پئیں پھر جائیں۔ تو میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، میرے دوست نے کہا خیر ہے یار 10 منٹ لگیں گے پی لیتے ہیں، کیونکہ اب اس کو بھی کیا نام ہے بھروسہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے۔ تو ہم ویسے ہی ٹرک لے کے گئے، وہاں پہ اترے، بالکل کچی بستی تھی، ایک پرانا سا گھر تھا جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بالکل بسیدہ حالت میں بالکل خراب ہے۔ تو اس کے گھر کے اندر ہم گئے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ گاؤں میں اس وقت لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو بالکل اندھیرا تھا، بس ایک لالٹین پڑی ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ایک جگہ پہ اشارہ کیا، ہم دونوں وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اور اس جگہ کے بالکل ساتھ ایک اور چارپائی تھی جس پہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے جو کہ 2 منٹ بعد کھانس رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ ان کو اٹھا دیں ہمارے ابو کو، ہم چائے بنا لیتے ہیں تب تک یہ آپ سے بات کر لیں۔ تو ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو ویسے تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی ہم کسی کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کے وہ اندر چلی گئی کچن میں چائے بنانے، تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی کیونکہ وہاں پہ بھی ایک لالٹین جل رہی تھی، تو ہمیں روشنی آ رہی تھی، تو ہم بیٹھے ہیں۔ تو اچانک 2-3 منٹ ہی گزرتے ہیں صرف کہ وہ جو بزرگ تھے وہ اٹھتے ہیں، وہ جیسے ہی اٹھتے ہیں اور روبدار آواز میں ہم سے پوچھتے ہیں کون لو تم لوگ، میرے گھر کیا کر رہے ہو؟ تو یہ سن کے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ان کو کیا پتا ہم کون ہیں، یہی صحیح لہجہ ہے کہ بھائی رات کے ٹائم گھر آ جائے تو ایسے ہی ہوگا، وہ کیا پتا ہم نے ان کی بیٹی کو لفٹ دیا۔ تو یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم ٹرک چلاتے ہیں، تو آپ کی بیٹیاں ایسے ایسے آ رہی تھی تو ہم نے ان کو لفٹ دیا۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی، بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا میری بیٹیاں؟ میں نے کہا ہم نے کہا جی، تھوڑا سے گھبراتے ہوئے ہم نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو ہی گیا آخر؟ تو یہ سن کے ہماری تو روح کانپ گئی، لیکن وہ بالکل نارمل بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری بیٹیوں کو مرے ہوئے آج سے 10 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سن کے ہمارا جیسے کہ دل باہر آ گیا، اور انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بلکہ ہمارا دل ڈر رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، اور ان 10 سالوں میں کئی ایسے ٹرک ڈرائیور آ چکے ہیں کہ ہم نے ان کو لفٹ دی ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میری بیٹیاں تو مر چکی ہیں۔ تو یہ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے۔ سن کے ہم نے کہا نہیں وہ بھی کچن میں چائے بنانے گئی۔ انہوں نے کہا یقین نہیں ہو تو جا کے دیکھ لو۔ تو ہم فوراً جا کے ہم نے وہاں دیکھا، تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، نہ لالٹین جل رہا، کچھ بھی نہیں، بالکل اندھیرا اور کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ دیکھ کے جیسے کہ ہمارا بس ہم کہاں بھی گئے وہاں پہ، اور ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں سے نکل کے بھاگیں۔
تو ہم نے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں اور کوئی بات ہی نہیں کی. تو میرے دوست نے کہا بھائی نہیں استاد جی نکلو یار, خدا کے واسطے یہاں سے نکلو. یہ سنتے ہم ٹرک میں بیٹھے اور وہاں سے نکلے اور بس گئے. تو یہ تھی بھائی ہماری آج کی کہانی. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ.